अरे रुको रुको भाई, आप ये आयत हमेशा कुरान के अंदर पढ़ चुके होंगे और आपने देखा होगा कि ये जो अलैकुम, क़ब्लकुम, लअल्लकुम के अल्फाज कुरान के अंदर आते हैं, इसके आखिर में ये जो मीम है, ये मीम जमा कहलाता है। ये भी मीम जमा, ये भी मीम जमा, ये भी मीम जमा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अलैकुम का जो ये मीम है ये पेश के साथ आ रहा है, क़ब्लकुम और लअल्लकुम का जो मीम है ये सुकून के साथ आ रहा है? क्या ये सब मीम जमा नहीं है? बिल्कुल ये मीम जमा है, लेकिन यहां पर पेश, यहां पर सुकून ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। इसी तरीके से ये आयत आपने कुरान के अंदर बार बार पढ़ी होगी। आप देखते हैं जैसे कि यहां पर वअक़ामुस्सला आ रहा है, आप यहां पर पेश के साथ इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर वआतुज़ ज़कात नहीं पढ़ते, बल्कि वआतवुज़ ज़कात पढ़ते हैं। यहां पर वाव को क्यों छोड़ दिया गया और यहां पर वाव के ऊपर पेश क्यों लगा दी गई, क्या ये आपको मालूम है? ये भी हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। इसी तरीके से सूरह आल इमरान जब आप शुरू करते हैं, आप देखते हैं आपके कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम जो है, इसके मीम के ऊपर ये जबर है और ये आपको कहीं और नहीं मिलता। और भी अलिफ लाम मीम जो हरूफ मुक़त्तआत में से है कुरान के अंदर आए हैं, वहां पर आपको मीम के ऊपर ज़बर नहीं मिलती, बल्कि सूरह आल इमरान के शुरू में आपको मीम मुशद्दद के ऊपर ज़बर मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ज़बर ये क्यों आ रही है, इसको किस तरीके से पढ़ना है? अक्सर लोग इसके पढ़ने में गलतियां करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जब आप वसल करते हैं तो आप इस मीम को इस तरीके से पढ़ते हैं कि दोनों मीम को मुशद्दद बना देते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम जानेंगे कि अलिफ लाम मीम को अगर अल्लाह के साथ मिलाया जाएगा तो इसको कैसे पढ़ना है, और अगर नहीं मिलाया जाएगा तो इसको कैसे पढ़ना है, और इसके अंदर मद जो है वो कौन कौन सी जायज़ है, वो भी आज की क्लास में आपको समझाई जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना शुरू कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इज्तिमाए साकिनैन का, और पिछली वाली क्लास में हमने इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की पहली दो सूरतों के बारे में जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की मज़ीद सूरतों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं पिछले वाले टॉपिक को नक्शल में दोहरा देता हूं ताकि आपके जहन में पिछली तमाम बातें आ जाएं और आप आसानी से आज की इस क्लास को समझ पाएं। हमने पिछली क्लास में जाना कि इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही यानी अपनी हालत के गैर पर, यानी अपनी हालत पर न रहने वाला, ये इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही कहलाता है। और अला गैर हद्दिही मैंने आसान तरीके से आपको समझा लिया था कि अपनी हालत के गैर पर, चूंकि अला गैर हद्दिही में बहालत वसल दोनों साकिन बाकी नहीं रहते, इसलिए हम इसे अला गैर हद्दिही कहते हैं। और हमने फिर जाना था कि इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की दो सूरतें हैं, और वो दो सूरतें कौन सी थीं? सबसे पहली सूरत, दोनों साकिन एक कलमे में हों और पहला साकिन हर्फ मद्दा या हर्फ लीन न हो। जैसे मिसाल मैंने आपको दी थी कद्र या फजर। सूरह कद्र में आता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। तो जब हम लैलतिल कद्र पढ़ते हैं तो कद्र का जो रॉ होता है, हालांकि वो मुतहर्रिक है, लेकिन जब हम वक्फ करते हैं तो उसको हम आर्जी सुकून देकर साकिन बना देते हैं, तो दाल और रॉ दोनों क्या हो जाते हैं? साकिन हो जाते हैं वक्फ की सूरत में। जब वसल करते हैं तो वसल की सूरत में वहां पर क्या होता है? आखिर वाला जो होता है उसको हम हरकत दे देते हैं। दूसरी सूरत हमने जानी थी कि दोनों साकिन दो कलमों में हो, अलग अलग कलमे में हो, और ये दोनों साकिन न वक्फ में बाकी रहते हैं और न वसल में बाकी रहते हैं। लेकिन इसमें दो काम करने होते हैं। पहला काम मैंने बताया था कि पहला साकिन हर्फ मद्दा है तो उसको हम गिरा देंगे, जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम में अलिफ को गिरा देते हैं। हम अगर वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे इहदिना, लेकिन जब मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो इहदिना का जो अलिफ है
उसको हम गिरा देते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल मैंने आपको दी थी तहतिहल अनहार, उसमें भी हम अलिफ को गिरा देते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं तहतिहाल अनहार तो अलिफ को गिरा देते हैं क्योंकि मद्दा आ गया। इसी तरीके से वाव मद्दा आ गया वअकीमुल वज़न, तो हम नहीं पढ़ेंगे वअकीमुल वज़न, यानी हम वहां पर वाव को गिरा देते हैं। इसी तरीके से या मद्दा आ गया, जैसे फिल अर्द, तो फिल अर्द में हम या को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये पहला काम हमने करना है। दूसरा काम हमने क्या करना है कि अगर पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं है तो उसे हम जेर देकर पढ़ेंगे। जैसे कुरान ने एक लफ्ज बयान किया वलक़द इस्तुहज़िया, हालांकि असल में था वलक़द दाल साकिन, उसके बाद था इस्तुहज़िया, इस्तुहज़िया, लेकिन जब हम मिलाते हैं तो इस्तुहज़िया का जो शुरू में जो हमज़तुल वस्ल है ये पढ़ने में नहीं आता, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं, तो हम पढ़ते हैं वलक़द इस्तुहज़िया। या आसान सी मिसाल मैं आपको दूंगा, जैसे लम यकुनिल लज़ीना, सूरह बय्यना में आप शुरू में पढ़ते हैं ना लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, तो यकुन जो है असल में नून साकिन था, लेकिन अल्लज़ीना आ गया बाद में, तो हम पढ़ते हैं लम यकुनिल लज़ीना, तो हमने इस नून को क्या कर दी, हाँ ज़ेर दे दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि 4 मिसालें जो है ना वो इस कायदे से मुस्तस्ना है, लेकिन याद रखिएगा पिछली क्लास को देखना लाजमी है, पार्ट 1 को देखना लाजमी है। अगर वो क्लास आपने देखी है तब जाके आज की ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसको आप नोट कर सकते हैं, वो है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। ठीक है, ये तमाम सूरतें हम अला गैर हद्दिही की जान रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि 4 मिसालें उन कायदों से क्या है, मुस्तस्ना है। ठीक। और मैंने ये भी कहा था कि 2 मिसालों में पेश दिया जाएगा और 2 मिसालों में जेर दिया जाएगा। अब आपने वो तमाम बातें इंशाल्लाह लिख लेनी है जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दी थी। सबसे पहली सूरत याद रखेंगे, मीम जमा जो होगी ना, कुरान में आपने मीम जमा को देखा होगा, यानी मीम जमा जो होगा उस मीम को आपने पेश देना है। अब मीम जमा कौन सी है मैं आपको वो पहले सिखा देता हूं। मीम जमा से मुराद है, आप कुरान में देखते हैं जैसे हुम का लफ्ज, ठीक है, इसी तरीके से आप हिम देखते हैं, या आप तुम देखते हैं, या आप कुम देखते हैं। हालांकि ये जो हुम हिम तुम कुम है ना, ये किसी के साथ आते हैं। अगर ये अला के साथ आएंगे, जैसे अला के साथ अगर ये हिम आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा अलई हुम, ये लिखा जाएगा अलई हिम। तुम है, तुम कैसे लिखा जाता है, जैसे कुरान में आता है अंतुम। ठीक है। इसी तरीके से ये जो कुम है ये लिखा जाता है अलैकुम। क्या, अलैकुम। तो ये जो हुम हिम तुम कुम आता है ना, ये किसी के साथ आता है। इनको हम कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। क्या कहते हैं, डिटैच्ड प्रोनाउंस, यानी ये मुनफसिला कहलाते हैं, यानी जिनको हम ज़मीर मुनफसिल कहते हैं, ये डिटैच्ड होते हैं, लेकिन ये किसी के साथ आते हैं। जैसे यहाँ पर अला है, ये आपका हुरूफ जार्रा का अला है, जब इसके साथ आप ये जो हुम ज़मीर अटैच करेंगे तो ये बनेगा अलैहुम, या बनेगा अलैकुम, या बनेगा अलैहिम। ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, तो अला के साथ आप हिम ज़मीर क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मीम जमा। तो मीम जमा यानी कुम तुम हुम हिम, तो इसके मीम को क्या दिया जाएगा, इसके मीम को पेश दिया जाएगा। हालांकि ये जो मीम होता है ना, ये आपका साकिन होता है। क्या होता है, साकिन होता है, लेकिन जब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं ना, तो आपने याद रखना है कि इस मीम को आपने पेश देना है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कुरान में आता है अलैकुमुस्सियाम, आज रमजान चल रहा है और ये आयत आपको बखूबी याद होगी, अलैकुमुस्सियाम। ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने यहां पर आपको मीम जमा समझा लिया, और अरबी ग्रामर के अंदर भी मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। जैसे कुरान ने बयान किया है अलैकुम, मैं पहले अलैकुम ही लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर पेश नहीं लगा रहा, और आगे फिर मैं लिखूंगा अस्सियाम। ठीक है, अलैकुमुस्सियामु, ऐसे है ना। अब आप देख लीजिए असल में यहां पर क्या है, असल में यहां पर ये जो अलैकुम है ना, कैसे लिखा जाता है अलैकुम, अगर खाली हम लिखेंगे, हम जब सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, हम नहीं करते अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी सुना है कोई ऐसे सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम? नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे। तो अलैकुम का जो मीम होता है ना, ये असल में साकिन है, मीम साकिन है, लेकिन अब यहां पर इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही हो रहा है। कैसे,
یہ میم ساکن ہے اور یہ صاد آپ کا کیا ہے شد والا ہے, تو اس میں پہلا والا صاد آپ کا ساکن ہے اور بعد والا زیر کے ساتھ ہے, تو یہ میم ساکن اور یہ صاد ساکن جب جمع ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر صاد آپ کا حروف شمسی میں سے ہے تو الف لام کا تلفظ نہیں ہوتا, تو میم کو براہ راست صاد سے ملانا ہوتا ہے. اب یہاں پر اس میم کو اس صاد کے ساتھ تبھی ملایا جائے گا جب اس میم کے اوپر کوئی حرکت ہوگی, حالانکہ میم کی حرکت کیا ہے یہاں پر سکون ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کے اوپر سکون والا سمبل ہے, تو سکون والا جو ہوتا ہے نا یہ خود محتاج ہوتا ہے اپنے ماقبل متحرک کا, تو جب یہ خود محتاج ہے تو اس کے ساتھ مل کر یہ تلفظ کیسے کر پائے گا, اس وجہ سے جو میم جمع ہے نا اس کو آپ نے پیش دینا ہوتا ہے تاکہ ہم اس میم کو براہ راست اس صاد کے ساتھ ملا سکیں. تو یہ بنے گا علیکم الصیام, حالانکہ علیکم ہی اصل لفظ ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا دیکھیے وہاں پر آخر میں قبلکم بھی آ رہا ہے اور لعلکم بھی آ رہا ہے, حالانکہ قبل جو ہے قبلکم کو آپ نے لعلکم کے ساتھ ملانا نہیں ہے, اجتماعی ساکنہ نہیں ہو رہا ہے, تو ہم وہاں پر اس کے میم کے اوپر سکون ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ قرآن کے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. چلے بھائی میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں, بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. جیسے ہمارے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہوگی, یہ دیکھیں, دھیان رکھیے گا بھائی, کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام, تو اس میم کے اوپر آپ پیش دیکھتے ہیں, حالانکہ اصل میں میم ساکن ہے لیکن اس صیام کے ساتھ ملانے کے لیے ہم نے اس میم جمع کے اوپر پیش لگا دیا. کیوں؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں پر بھی قبلکم کا یہ جو میم ہے یہ میم جمع ہے, یہاں پر بھی میم جمع ہے, لیکن یہاں پر کوئی پیش نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اجتماع ساکنین یہاں پر نہیں ہوتا. اجتماع ساکنین اوپر ہو رہا ہے تو ہم میم جمع کو کیا دے رہے ہیں, پیش دے رہے ہیں, تو یہ مستثنا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اسی طریقے سے کہیں پر انتم کی مثال آپ دیکھتے ہیں, انتم, حالانکہ انتم بھی آپ کا کیا ہے, وہ بھی آپ کا میم جمع ہے. جیسے تم کی مثال آ گئی, جیسے قرآن نے ایک لفظ لایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے, میں وہ لکھ دیتا ہوں. جیسے ہم یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے لکھ دیتے ہیں, جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے بھائی وَأَنْتُمْ, پہلے میں انتم ہی لکھوں گا, الْأَعْلَوْنَ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ہے نا, اس طریقے سے. تو اصل میں یہاں پر ہم یہ جو میم ہے نا, یہ میم آپ کا ساکن ہے, لیکن قرآن نے اس کے اوپر پیش لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس میم کو اس لام ساکن کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. اگر یہ ساکن ہوتا, فار ایگزامپل یہاں پر لام بھی آپ کا ساکن تھا, یہ آپ کا حمزۃ الوصل تھا, تو بتاؤ بھائی دو ساکن جمع ہو گئے نا, یہاں پر دو ساکن جب جمع ہو گئے تو اس کا تلفظ ممکن نہیں تھا. اس وجہ سے ہم نے اس میم جمع کو جب پیش دے دیا تاکہ اس میم پیش کو اس لام ساکن کے ساتھ ملایا جا سکے اور یہ پڑھنے میں آ جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, سورہ آل عمران کھول کر دیکھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے بھائی وہ مثال بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. یہ دیکھیں, دھیان رکھیے گا بھائی, یہ دیکھیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تو اس میم پیش کو اس لام ساکن کے ساتھ ملایا گیا. حالانکہ یہاں پر بھی کن تم ہے نا, یہ تم جو ہے یہ بھی آپ کا میم جمع ہے, لیکن یہاں پر پیش نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد جب میم مشدد آ جاتا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ سا رول ہے. حالانکہ اجتماعی ساکنن اگر ہو بھی رہا ہے لیکن یہاں پر آگے میم ہے, دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, مخرج کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, تو ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, میم ساکن کے بعد دوسرا ساکن آ رہا تھا, اجتماعی ساکنن علی غیر حدہ ہی ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر پیش لگا دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اسی طریقے سے علیہم کا لفظ آتا ہے. قرآن نے ایک جگہ ایک مثال بیان کی ہے, علیہم الذلۃ, علیہم الذلۃ. تو یہ مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہے, اس کو آپ انشاءاللہ اب ایسے ہی دیکھ لیجئے, بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے یہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی آیت ہے, اس کو دیکھیں گے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. یہاں پر بھی ہوا اور کہاں ہوا بھائی؟ یہاں پر بھی ہوا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر علیہم ہے نا، حالانکہ یہ جو میم ہے یہ میم آپ کا ساکن تھا، لیکن اس کو آگے ذال سے ملانا تھا تو ہم نے اس کو پیش دے دیا. اسی طریقے سے علیہم المسکنۃ، یہاں پر بھی آپ کا میم جمع ہے تو پیش کے ساتھ آ گیا. تو یاد رکھیں جب بھی میم جمع آپ قرآن کے اندر دیکھیں اس کو آگے ملانا مقصود ہو تو اس کے اوپر آپ نے پیش لگانا ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا. اچھا بأنهم بھی آگے آ رہا ہے، ذلك بأنهم یہ بھی یہاں پر میم جمع ہے لیکن یہاں پر ساکن. کیوں؟ کیونکہ آگے کوئی اجتماعی ساکن نہیں ہو رہا، کاف کے اوپر زبر ہے اوپر. ٹھیک ہے ہاں. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تو یہ ہو گیا پہلا رول. کیا رول آپ نے یاد رکھا بھائی؟ بالکل آسان ہے انشاءاللہ. پچھلی کلاس کو دیکھنا لازمی ہے بھائی، ابھی پھر سے بتا رہا ہوں. میم جمع جو ہوگا اس کے میم کے اوپر آپ نے پیش لگانا ہے. یہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. چلے بھائی اس کو مٹا دیتا ہوں. پہلا کلیئر. دوسرا رول آپ نے یاد رکھنا ہے جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے، واو لین جو ہے نا، واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. بات کو سمجھنا، میں یہاں پر لکھوں گا واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا. پیش کب دیا جائے گا؟ جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. الف لام تعریف سے کیا مراد؟ یعنی الف لام کے ساتھ وہ آپ کا شروع ہو رہا ہو. سمجھ رہے آ رہی نا بات؟ الف لام تعریف آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے. الف لام تعریف جب ہوگا اور اس سے پہلے آپ کا کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا. تو اس واو لین کے اوپر آپ نے کیا لگانا ہے؟ پیش لگانا ہے. آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ٹھیک ہے نا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن آپ نے قرآن میں ایک جگہ دیکھا ہوگا وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، ہے نا. حالانکہ اگر ہم اس کو لکھیں گے جیسے وَآتَ، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، ایسے ذال کے اوپر پھر آپ کی شد ہے اور زبر ہے تو یہ بنتا ہے وَآتَوُا الزَّکَاۃَ. حالانکہ یہاں پر یہ جو وَآتَوُا آپ پڑھتے ہیں نا، اصل میں یہ کیا ہے؟ واو ساکن ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ تا واو زبر ٹاؤ. تو یہ آپ کا واو لین ہے نا. جب یہ آپ کا واو لین ہے اور اس کے بعد آپ کا جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ الف لام تعریف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو جب الف لام تعریف اس کے بعد آ گیا واو لین کے بعد تو اب یہاں پر یہ سکون نہیں بلکہ پیش دیا جائے گا. تو یہ بن جائے گا وَآتَوُا الزَّکَاۃَ. سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں گے، آیت نمبر 277 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا اس میں ایک چیز دیکھیے گا، ہم نے کہا پہلے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، حالانکہ وہاں پر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ میں الصلاة الف لام تعریف کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر واو کے اوپر کیوں نہیں پیش آیا؟ اس کو سمجھ لیجئے گا. قاعدہ پہلے جان لیجئے گا، واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی جیسے یہاں پر ہے، دھیان رکھے گا، اس آیت کو سمجھ لیجئے گا. جیسے ہم پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہاں پر ہم نے واو کے اوپر پیش لگا دیا، لیکن یہاں پر واو کے اوپر پیش کیوں نہیں لگایا؟ بتاؤ بھائی. کیونکہ یہاں پر یہ جو واو ہے نا یہ آپ کا لین نہیں ہے.
قاعدہ ہمارے پاس ہے واو لین کو پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. یہاں پر واو لین نہیں ہے بلکہ یہاں پر واو مدہ ہے. واو مدہ کے بعد الف لام تعریف آ رہا ہے تو کوئی چینج یہاں پر نہیں ہوگی, ایز اٹ از اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پر واو آپ کا اصل میں کیا ہے, لین ہے. یہاں پر واو سے پہلے زبر ہے. یہ آپ تو قرآن میں پیش دیکھتے ہیں, اصل میں ہے یہ وآتو, کیا ہے, تا واو زبر تو. لیکن آگے پھر جب الف لام کے ساتھ یہ الزکا کا لفظ آ گیا تو رول ہمارے پاس ہے کہ جب واو لین کے بعد الف لام تعریف کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو تو اس صورت میں واو لین کو پیش دیا جائے گا. تو قرآن نے اس لیے لکھا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا یہاں پر دیکھیے علیہم ہے, یہاں پر یہ آپ کا میم ساکن ہی رہا, یہ ہم نے نہیں پڑھا علیہم ولا ہم نہیں, بلکہ یہاں پر کوئی اجتماعی ساکن نہیں ہو رہا تھا جو ہمارا پہلا رول تھا. ٹھیک, اسی طریقے سے ایک اور لفظ جیسے قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے وَعَصَوُا الرَّسُولَ. وَعَصَوُا الرَّسُولَ میں اس کو لکھ دیتا ہوں, وہ بھی ہماری یہی مثال ہے. ہم یہاں پر لکھیں گے وَعَصَوُا رَسُولَ وَعَصَوُا الرَّسُولَ. ٹھیک ہے, ایسے. حالانکہ آپ دیکھیں گے یہاں پر صاد کے بعد واو آ رہا ہے پیش کے ساتھ قرآن میں, لیکن اصل میں یہ کیا ہے, واو ساکن سے پہلے زبر ہے, اصل میں یہ ساکن ہے وَعَصَوْا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ واو لین کے بعد یہاں پر الف لام تعریف آ رہا ہے, تو جب یہ آ رہا ہو تو واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. تو ہماری صورت جب بن گئی تو اس کو پیش دیا جاتا ہے. تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا, آیت نمبر غالباً 42 کے اندر آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. اچھا اب یہاں پر دیکھیے گا, وہاں پر بہم کا اب آ گیا اور اس کے بعد الارض آ گیا. بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. چلے بھائی اس آیت کریمہ کو بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ ہے ہمارے پاس, دھیان رکھیے گا کیا ہے, یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. واو کے اوپر پیش آ گیا, کیوں, کیونکہ الف لام تعریف کے ساتھ آپ کا یہ شروع ہو رہا تھا. اصل میں یہاں پر زبر ہے, زبر کے بعد واو ہے, تو واو ساکن سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو واو لین کہلاتا ہے. تو واو لین کے بعد جب آگے الف لام کے ساتھ تو یہاں پر پیش دیا گیا. ٹھیک ہے, تو سوا بہم الارض. اچھا یہاں پر یہ تھا بہم, میم جمع ہے, میم جمع کو بھی پیش دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر یہ جب ساکن تھا, اب آگے ایک اور ساکن آ گیا تو اجتماعی ساکن علی غیر حدی ہی ہو گیا, دو کلموں کے اندر ساکن آ گئے, تو ہم نے یہاں پر بھی میم جمع کو پیش دے دیا. بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور لفظ قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر, آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 237 کے اندر آتا ہے, وہاں پر ایک لفظ آتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ. اچھا اس کو دیکھ لیجئے, وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیتا ہوں. ہم یہاں پر لکھیں گے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ. ٹھیک ہے جی, ایسے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ. اچھا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے, اب آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر یہ سین کے اوپر زبر ہے, آگے واو ہے, اصل میں کیا تھا, واو ساکن, لیکن ہم نے پیش اس لیے دے دیا کیونکہ آگے الف لام کے ساتھ آپ کا لفظ شروع ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو پیش دے دیا. وہی ہے واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد کیا ہو, الف لام تعریف ہو. تو واو یہاں پر آپ کا لین ہے تو اس کے بعد الف لام تعریف آ گیا تو اس کو ہم نے پیش دے دیا. سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي. اچھا یہاں پر بھی آ رہا ہے أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي, وہاں پر واو کے اوپر زبر آ رہا ہے, تو اس میں آپ نے جو ہے گڑبڑ نہیں کرنی کیونکہ فا کے اوپر الگ سے پیش ہے, واو کے اوپر الگ سے زبر ہے.
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ها، أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ قرآن میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے بھائی، اگر ہمارے پاس یہ مثال ہو، یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. میں مثالیں اس لیے دکھاتا ہوں نا ساری، تاکہ آپ قرآن سے یہ باتیں سمجھیں انشاءاللہ اور قرآن کو آپ صحیح پڑھنے لگ جائیں. دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں، اس میں آ گیا کہاں سے؟ ہاں، وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ. تو یہاں پر واو سے پہلے کیا تھا؟ زبر تھا، تو واو ساکن تھا. واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لین. واو لین کے بعد الف لام سے جب کوئی آ رہا ہو تو اس کو پیش دیا جائے گا. تو ہم نے دے دیا، کوئی کنجوسی ہم نے نہیں کی، اور قرآن نے یہ چیز آپ کو وہیں سے بیان کر کے دے دی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ مشہور ایک لفظ پڑھتے ہیں جو سورہ جمعہ کے اندر بھی آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے. سورہ جمعہ تو آپ کو یاد ہوگی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کے اندر آتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی واو آپ کا لین ہے، اور اس کے بعد الموت آپ کا الف لام سے شروع ہو رہا ہے. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلے بھائی، اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے. ہاں یہ دیکھیں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. تو یہاں پر واو آپ کا لین ہے، لیکن الف لام جب آ گیا بعد میں تو ہم نے اس کو پیش دے دیا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کا لفظ آپ کو سورہ جمعہ کے اندر بھی ملتا ہے. سورہ جمعہ جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر ہی آتا ہے ابتدائی میں. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تو وہاں پر بھی فتمنوا الموت آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا واو لین کے حوالے سے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ بھائی واو لین کو پیش دیا جائے گا جبکہ اس کے بعد الف لام تعریف ہو. لیکن سوال یہ ہوگا کہ بھائی اگر واو لین کے بعد الف لام تعریف نہ ہو تو کیا قاعدہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں گے اس کو قاعدے کے موافق زیر ہی دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ اس کو زیر ہی دیا جائے گا. اگر واو لین کے بعد کیا نہ ہو، واو لین کے بعد آپ کا الف لام تعریف نہ ہو تو اس کو زیر ہی دیا جائے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں، میں یہاں پر لکھوں گا، قرآن نے ایک لفظ لایا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے وَلَوِ افْتَدَا. کیا؟ وَلَوِ افْتَدَا. کیا؟ وَلَوِ افْتَدَا، یہاں پر الف مقصورہ. اچھا، یہاں پر دھیان رکھے گا، واو زبر وا، لام زبر لا، واو اور فا زیر وف. کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وَلَو، اصل میں یہ تھا سکون کے ساتھ. واو آپ کا کیا تھا؟ سکون کے ساتھ تھا. تو جب یہ سکون کے ساتھ ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا لین ہو گیا نا. آپ کہیں گے بھائی آپ نے تو کہا واو لین کو بھی پیش دیا جائے گا جب اس کے بعد الف لام تعریف ہو، لیکن اب یہاں پر واو لین تو ہے لیکن الف لام تعریف نہیں ہے. یہاں پر صرف آپ کا حمزۃ الوصل ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم اس زیر کو بھی ہٹا دیں گے نا، اصل میں یہ ہے وَلَوْ افْتَدَا. اصل میں ایسے ہے، لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں نا تو یہ آپ کا ڈراپ ہو جاتا ہے. جب یہ ڈراپ ہو گیا اب کیا بچ گئے؟ 2 ساکن بچ گئے. اب جب یہ ڈراپ ہو گیا 2 ساکن بچ گئے. اب 2 ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے. حالانکہ یہ جو واو آپ کا لین والا ہے،
ہمارے پاس رول یہ ہے کہ اس کو قاعدے کے تحت زیر دینی ہوتی ہے، تو ہم یہاں پر جب زیر دیں گے تب جا کے اس زیر والے کو اس فا کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تلفظ ممکن ہے، تو یہ بنے گا وَلَوِ افْتَدَا۔ اور قرآن نے یہی بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ہاں یہ الفاظ ہیں، تو میں نے وما کو چھوڑ دیا تھا، چلے بھائی اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہاں یہ ہے ہمارے پاس، دیکھیں تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ بھائی واو لین کے بعد اگر الف لام تعریف نہ ہو تو ہم کیا کریں، کیا اس واو لین کے اوپر پیش لگایا جائے گا؟ بالکل نہیں، اس کو قاعدے کے مطابق ایز اٹ از آپ نے جیسے آپ پہلے لگا رہے تھے زیر ہی لگائی جائے گی۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ٹھیک، اچھا مشہور ایگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، عربی گرامر کے اندر آپ نے واو لین تو دیکھا ہے، اگر کہیں پر قرآن کے اندر آئے گا او تو اس کا معنی آپ کو معلوم ہوگا۔ او کا معنی ہوتا ہے اور، جس کو ہم انگلش میں اور کہتے ہیں یا اردو میں یا کہتے ہیں نا، او کا مطلب ہوتا ہے اور یا، تو او ایسے ہی لکھا جاتا ہے، واو آپ کا جو ہے ساکن ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیں جو سورہ مزمل کے اندر آیا ہے آیت نمبر 3 کے اندر، آیت نمبر 3 آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر ہے انقص، کیا ہے؟ میں یہاں پر لکھوں گا انقص، حالانکہ وہاں پر حمزہ آپ کا خالی ہوتا ہے، حمزۃ الوصل جو ہے نا وہ خالی ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر حرکت کے ساتھ اس کو لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ اصل میں ہے او انقص۔ اب یہ جو حمزہ ہے یہ آپ کا حمزۃ الجب وصل ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم گرا دیتے ہیں۔ جب اس کو گرا دیا اب کیا ہوا، اب یہاں پر ایک تو نون ساکن رہ گیا اور واو ساکن رہ گیا، تو اجتماعی ساکنین ہو گیا۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی ہو گیا، دو کلموں کے اندر آ گیا۔ اب ان دونوں کو آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک نہ کسی ایک کے اوپر حرکت لانی ہوگی، تو اب جب واو لین ہے، واو لین کے بعد جب الف لام تعریف نہیں ہوگا تو اس کو قاعدے کے مطابق زیر دی جائے گی، تو یہ پڑھا جائے گا اوینقص، اور قرآن میں آپ یہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نصفہ اوینقص منہ قلیلا، نصفہ اوینقص منہ قلیلا۔ اسی طریقے سے سورہ النساء کے اندر بھی آیا ہے او انفرو، او انفرو، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، وہاں پر آیا ہے او انفرو ایسے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں پر حمزہ جو ہے وہ خالی ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کے آسانی کے لیے زیر لگا رہا ہوں، اصل میں ہے او انفرو۔ یہاں پر بھی سیم یہی چیز ہوگا، کیا؟ او جو ہے یہ آپ کا ساکن ہے اور نون آپ کا ساکن ہے، یہ جب پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہ زیر گئی، اب دو ساکن یہاں پر جمع ہو گئے، دو ساکن جب جمع ہو گئے تو پڑھنے میں نہیں آئیں گے، تو اس پہلے والے کو زیر دیں گے۔ زیر ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اس کو پیش بھی دے سکتے تھے، پیش تب دی جائے گی جب انفرو الف لام کے ساتھ ہوتا، جب یہاں پر الف لام تعریف ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر صرف آپ کا ایک الف ہے، تو ہم یہاں پر اس کو زیر دیں گے قاعدے کے تحت، تو یہ بنے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس آیت موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، جیسے ہاں دیکھیں سورہ مزمل کی بھی آیت نمبر 3 جو میں ابھی بتا رہا تھا وہ بھی میں سامنے رکھتا ہوں، اور ابھی جو میں نے آیت بتائی وہ والی آیت بھی میں سامنے رکھتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں بھائی، دونوں آیتیں آپ کے سامنے سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا، کیا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا،
या अय्युहल्लज़ीन आमनू खुदू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अव इंफिरू, तो इसको गिरा दिया, नहीं पढ़ा गया, तो ये बनेगा। असल में अगर इसको अलग अलग लिखेंगे ना यहां पर भी, तो ये बनेगा औ उनकुस, ये बनेगा औ इनफिरू, लेकिन मिलाने की सूरत में जेर दे दी, यहां पर भी जेर, यहां पर भी जेर, पेश नहीं दिया। क्यों? पेश तब देंगे जब यहां पर अलिफ लाम के साथ लफ्ज शुरू हो रहा हो, उस अलिफ लाम के साथ ना हो तो उसको जेर ही देनी है कायदे के मुताबिक। हो गया 2 पॉइंट्स। चलिए भाई अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा आसान है, इसको भी आप इंशाल्लाह याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, आपने हुरूफ जार्रा पढ़े होंगे अरबी ग्रामर के अंदर जिनकी तादाद 17 है। बाउ ताउ काफो लामो वाओ मुज़ो मुज़ खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, ये आपके हुरूफ जार्रा है, इनको इस तरीके से याद किया जाता है अरबी ग्रामर के अंदर। तो आपने कुरान के अंदर मिन देखा होगा, मीम नून ज़ेर मिन, लातादाद आपको मिन मिलेगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो मिन भी आपका हुरूफ जार्रा में से है, इला भी आपका हुरूफ जार्रा में से है, तहता इसी से हत्ता इला, ठीक है, ये वगैरह वगैरह आपके जार्रा में से है। तो मिन भी आपका जार्रा में से होता है। तो याद रखिएगा ये जो मिन हर्फ जार का जो नून है ना, इसको क्या दिया जाएगा? इसको जबर दिया जाएगा, नून को जबर दिया जाएगा। मैंने क्या कहा था भाई? मैंने कहा था कि 2 मिसालें जिनमें पेश दिया जाएगा, और वो आपने देखा इससे पहले जो हमने वाव की मिसाल देखी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपने जबर देना है, मिन में आपने जबर देना है। और एक चौथा रूल है, उसमें भी आपने जबर देना है, वो आपको सूरह आल इमरान के पहले हुरूफ मुक़त्तात के अंदर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अभी आसान है। तो मिन आपका हुरूफ जार्रा का जो नून है ना, इसको जबर दिया जाएगा। जब भी आप कुरान में देखेंगे, जैसे कुरान में आप देखते हैं सूरह बय्यिना खोलकर, सूरह बय्यिना आपको आखिरी पारा के अंदर मिलता है, सूरह नंबर 98 है, आयत नंबर 2 है, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क़ीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। आगे फिर आता है रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा, ठीक। असल में वहां पर क्या है? असल में वहां पर है रसूलुम मिन, असल में मिन है। आगे फिर आता है अल्लाही, ऐसे आता है, क्योंकि मिन जो होता है ना, इसका अमली होता है, ये आपके अपने बाद वाले को क्या करता है? मजरूर करता है, यानी उसको जेर दे देता है। तो असल में है ये मिन अल्लाह। लेकिन अब यहां पर अलिफ लाम तारीफ के साथ जब अल्लाह आ गया, तो इस नून के ऊपर जो सुकून है और इस लाम के अंदर एक जो सुकून है, तो 2 साकिन जब जमा हो गए, अब पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसका तलफ़ुज़ कर पाएं। जब पॉसिबल नहीं है तलफ़ुज़ करना, तो हमारे पास अब रूल है कि जब मिन होगा हुरूफ जार्रा का और इज्तिमाई साकिनैन भी हो रहा होगा, तो इस मिन हर्फ जार को, इस नून को आपने जबर देना है। तो ये पढ़ा जाएगा मिन अल्लाह, क्या पढ़ा जाएगा? मिन अल्लाह। तो इस मिसाल को पहले देख लीजिए भाई, बिल्कुल आसान है, कोई उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये देखिए हमारे पास है, ध्यान रखें, ये है, क्या है? रसूलुम मिनल्लाह। तो असल में ये था मिन, लेकिन जबर क्यों दे दी? क्योंकि यहां पर इज्तिमाई साकिनैन हो रहा था, तो हमने उसको जबर दे दिया, ठीक है। या मशहूर एग्जांपल है सूरह बकरा के अंदर, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। शुरू में ही आता है वो मिनन नास, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह और आखिरत के दिन पर, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। वो मिनन नास, और लोगों में से, तो मिन का माना ही से होता है, ठीक है। तो मिन वहां पर असल में है, लेकिन आगे अलिफ लाम के साथ एक लफ्ज आ रहा है अन्नास का, तो वहां पर इज्तिमाई साकिनैन हो रहा है, तो उस वजह से हम वहां पर क्या कर रहे हैं? मिन को क्या कर रहे हैं? नून को जबर दे रहे हैं। जैसे ये है हमारे पास सूरह बकरा की आयत, ध्यान रखिए क्या है? व मिनन नासी, क्योंकि असल में यहां पर क्या था, इसको समझ लीजिए। असल में नास जो है ना, अलिफ लाम तो पढ़ने में नहीं आते हैं, क्योंकि नून आपका शमसी हरफ है, तो ये नून आपका पहला वाला साकिन है और दूसरा वाला जबर के साथ है। अब मिन आपका ऑलरेडी सुकून के साथ होता है, मिन का नून आपका सुकून के साथ होता है, तो जब ये साकिन और ये साकिन जब जमा हो गए ना यहां पर, तो पढ़ने में नहीं आता। इस वजह से मिन हर्फ जार्रा का जो है, इसके नून को आपने जबर देना होता है ताकि पढ़ने में आ जाए। तो ये बनेगा व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना। क्लियर होगी बात? तो ये मिन का रूल है। अलबत्ता अगर मिन कहीं पर अलिफ लाम तारीफ आगे ना हो,
تو وہاں پر آپ من ہی دیکھتے ہیں, وہاں پر جو ہے مین کے نون کے اوپر زبر نہیں آتا, اس کو من ایز اٹ از. آپ قرآن کے اندر اگر دیکھیں گے نا, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی آیت یہاں پر ہو جو میں آپ کو دکھا سکوں, ہاں دیکھیں بھائی فرق دیکھیے گا, یہ بھی آپ کی سورہ بقرہ کی آیت ہے, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الانہار. حالانکہ یہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں یہاں پر من کا نون جو ہے نا وہ ایز اٹ از اپنی حرکت کے ساتھ یعنی سکون کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اجتماعی ساکنہ نہیں ہو رہا. اگر یہاں پر الف لام تعریف ہوتا تو ہم اس کے میم نون کے اوپر زبر لگانا تھا, ٹھیک ہے, لیکن نہیں لگائیں گے. اگر یہ ہوتا فار ایگزامپل یہ من یہاں پر تحتہا کے بعد نہ پہلے نہ ہوتا, الانہار کے پہلے ہوتا, تو ہم نے من الانہار پڑھنا ہوتا, ہم نے اس نون کو اس لام کے ساتھ ملانا پڑتا, من الانہار. اگر یہ لفظ نہ ہوتا فار ایگزامپل, سمجھا رہا ہوں, لیکن تحتہا ہے تو یہاں پر ایسا کوئی اجتماعی ساکنین والا رول نہیں ہو رہا, تو ہم اس کو من ہی پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آگے دیکھیں گے, اس میں بھی دیکھیں منہا من ثمرات الرزق, یہاں پر بھی دیکھیے ثا زبر کے ساتھ ہے, یہاں پر کوئی اجتماعی ساکنہ نہیں ہو رہا, تو نون کے اوپر اپنی جو ہے سکون کی حرکت ہے. اسی طریقے سے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, اب یہاں پر دیکھیے نون آپ کا اصلی سکون کے ساتھ ہے کیونکہ آگے قاف کے اوپر زبر ہے, کوئی اجتماعی ساکنہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے مقابلے میں جو یہاں پر من ہے اس کے بعد آپ کا الف لام تعریف ہے اور نون آپ کا مشدد ہے, تو دو ساکن جمع ہو رہے ہیں, تو ہم نے من کے نون کو زبر دینا ہے. تو یہ تیسرا رول. کلیئر بات؟ چلے بھائی بہت اچھا. اس کے بعد اب چوتھا جو رول ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا, وہ ہے الف لام میم اللہ. اس میں دوسرے میم کو بھی زبر دیا جائے گا. الف لام میم کے دوسرے میم کو بھی زبر دیا جائے گا. سمجھنا بات کو بھائی. اور یہ الف لام میم کا جو میں بتا رہا ہوں یہ سورہ آل عمران کا شروع والا الف لام والا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں بعد والے میم کو زبر دینا ہوتا ہے, اور قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. سورہ آل عمران کھول کر دیکھیں گے آپ اور اس میں آپ کو ملے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے, الف لام میم کو الگ پڑھیں گے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو الگ سے پڑھیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو وصلاً پڑھیں گے, الف لام میم کو اللہ لا الہ الا ہو کے ساتھ ملائیں گے, تو اس صورت میں اس کے اندر یہ جو میم ہے نا, اس کے بعد والی میم کو اپنے زبر دینا ہے اور آگے پھر اللہ کے ساتھ ملانا ہے. یعنی اللہ کا جو شروع والا حمزہ ہے اس زبر کو نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف لام میم اللہ میں میم کو زبر پڑھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو میم کا دوسرا میم ہے نا وہ مشدد نہ ہو جائے. جیسے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یا کے بعد والی میم کو مشدد کر کے پڑھتے ہیں, الف لام میم اللہ, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اصل طریقہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, اصل میں ہی الف لام میم ایسے ہے نا, میم. اس میم کو جب آپ پڑھتے ہیں نا, کیسے پڑھیں گے, میم, لیکن اس کے بعد والا جو میم ہے نا, بعد والا, پہلا والا نہیں, شروع والا نہیں, بعد والا جو میم ہے نا اس کو مشدد نہیں کرنا, یہ بالکل غلطی ہے. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, بعد والی میم کو بغیر مشدد بنائے اس کے اوپر زبر کو لگانا ہے اور آگے ملانا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں گے کہ الف لام میم اللہ کی میم پر وصل میں جب آپ زبر پڑھیں گے نا, تو اس وقت میم میں طول اور قصر دونوں جائز ہے. اس میں طول بھی جائز ہے, اس میں قصر بھی جائز ہے. طول اس لیے جائز ہے کیونکہ اس میں مد لازم ہے اور حرکت و عارض ہے, ٹھیک ہے. اور قصر اس لیے ہے کیونکہ وصل میں کیا آ گئی ہے, حرکت آ گئی ہے, عارضی حرکت آ گئی ہے. اس کو سمجھ لیجئے گا. اصل میں یہ ایسے ہے, دھیان رکھیے گا, یہ ہے الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے جی.
حالانکہ یہاں پر پھر آیت آتی ہے. دیکھیں یہ جو یہاں پر میم ہے نا، میم مشدد، اس کے اوپر زبر آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر بھی آپ کو ملتی ہے آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، اس میں تو میم مشدد ہے، پہلے والے میم میں تو غنہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب آپ آخری والے میم پر پہنچیں گے، اگر آپ اس کو کھول کر لکھیں گے، اس میم کو اگر آپ ایسے لکھیں گے، ایسے، یعنی یہ جو پہلا والا میم ہے نا، اس میم کو آپ نے کر کے کھینچنا ہے، پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، اور یہ جو بعد والا میم ہے یہ والا، اس کے اوپر سمپل زبر لگانی اور اللہ کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھا جائے گا ایسے، الف لام. دیکھیں لام کے بعد میں کیا آ رہا ہوں، سیدھا میم پر، جیسے الف لام ایسے. ٹھیک ہے. پہلے دیکھیں اس کو سیکھنا ہے بھائی. دیکھیں وصل کی صورت میں آپ پہلے پڑھیں گے الف لام، تو آپ نے پہلے والی میم کو پڑھا. کیوں؟ کیونکہ لام کا میم اور جب میم شروع ہو رہا ہے الگ سے، تو ان دونوں کو مرج کر دیا، تو اب یہاں پر آپ نے اب یہ جو آخر والا میم ہے نا، اس میں نہیں آپ کریں گے، اس کو سمپل آپ نے میم ادا کرنا ہے. جیسے الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ. اگر آپ نے ایسے کیا الف لام میم اللہ، اگر آپ نے بعد میں بھی یہاں پر بھی کر دیا نا، تو یہ غلطی ہے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے یہاں پر اس لام کے بعد والی میم میں تھوڑا سا کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، یعنی ادغام والا کرنا ہے. اس کے بعد آخر والا جو میم ہے اس میں ادغام نہیں کرنا، اس کو مشدد نہیں بنانا، اس کو سمپل زبر دے کر پھر آگے ملانا ہے اللہ کے ساتھ. تو یہ پڑھا جائے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اس میں جو ہے طول بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. اگر طول کریں گے تو اس کی حرکت 6 ہوگی، اور اگر قصر کریں گے تو 2 حرکت اس کو کھینچا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا. اس کو پڑھا جائے گا ایسے. ہم اس آیہ کریمہ کو یہاں پر لے آتے ہیں. دیکھیں بھائی دھیان رکھیں، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اتنا، چلے اس کو مٹا دیتے ہیں. دیکھیں اب دھیان رکھے گا کیا ہے یہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہو کیا رہا ہے بھائی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الف لام میم ملہ، اس طریقے سے وصل کی صورت میں الف لام. اس لام کو جب آپ کھینچیں گے نا، کیونکہ لام کے اوپر مد ہے، الف کو تو سمپل پڑھنا ہے الف. اس کے بعد دیکھیے جب آپ لام کو پڑھیں گے نا، لام کا جو میم ہوتا ہے نا، اس لام کے میم کو اور اس میم مشدد کے پہلے والے میم کو، کیونکہ میم مشدد جب ہے نا تو اس کے اندر 2 میم ہے، تو جب 2 میم آگے پہلے والے میم کو اس لام کے اس میم کے ساتھ ملانا ہے. کیسے؟ یہ پڑھا جائے گا الف لام. تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے. پھر جب آپ اس میم کو اس کے ساتھ ملا چکے، اس کے بعد پھر اس میم یا زیر می کو جب کھینچیں گے نا، می ای والی آواز، پھر اس میم پر پہنچیں گے نا، تو یہاں پر آپ نے پھر اس کو مشدد نہیں بنانا، یہاں پر پھر وہ والا ساؤنڈ نہیں لگانا، سمپل میم اللہ میم اللہ. اگر آپ نے کر دیا میم اللہ تو یہ غلطی ہے. بات سمجھ رہے نا؟ ہاں تو یہ سمجھنا ہے. تو وصل کی صورت میں کیا ہوگا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اس طریقے سے. تو اب اس میں کیا ہے، طول بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے. طول کریں گے تو اس میم کا یہ جو میم یا زیر می ہے نا، اس کو 6 حرکت کھینچیں گے. کیسے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ ہو گیا طول. اگر قصر کریں گے 2 حرکت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ بالکل آسان ہے اور یہ آپ کو صرف سورہ آل عمران کے شروع میں ملے گا، باقی اور نہیں کہیں ملے گا، تو اس کو انشاءاللہ آپ دھیان میں رکھیے گا۔ البتہ اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو سمپل الف لام میم کو پورا آپ نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو کو پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ وصل کریں گے تو دھیان رہے تو اس میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھنا ہے، اور بعد والی میم کو مشدد نہیں بنانا، اس کو سمپل زبر دے کر پھر اللہ کے اس بیچ والے لام کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بہت اچھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر لیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔